अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज हमने सूरह बकरा का इंशाल्लाह रुकू नंबर 10 डिस्कस करना है और इसकी ये 3 आयात हैं, ये आप नोट कर लीजिए। सूरह बकरा की 10वां रुकू स्टार्ट हो रहा है, आयत नंबर 83, 84, 85। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आयत नंबर 83, 84, 85। ये मेरी वैसे माशाल्लाह नो डाउट कुरान पाक सारा ही फेवरेट है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने ना ओवरऑल सारा सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। देखिए, अल्लाह ताला ने पूरा सीक्वेंस बताया है। अल्लाह पाक ने फरमाया है, हमने बनी इसराइल से वादा लिया। हमसे पहले बनी इसराइल एक कौम थी जिसको अल्लाह ने तमाम जहानों पे फजीलत दी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था, हमने वादा लिया कि अल्लाह के साथ किसी की इबादत नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह ही के आगे सजदा करना है, तमाम नेकियां अल्लाह के लिए करनी हैं, तमाम दुआएं अल्लाह से मांगनी हैं, बीच में किसी ज़ात का कोई वसीला नहीं है, अल्लाह हमारी शर्क से ज़्यादा करीब है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो उन्हें कहें कि मैं अपने बंदों के करीब हूँ और मैं अपने बंदों की दुआएं सुनता हूँ, तो उनको भी चाहिए मुझ पर ईमान लाएं। तो अल्लाह हमारे शर्क से भी ज़्यादा करीब है और हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और हजूर पाक हमें यही सिखा के गए हैं, हजूर हमें यही सिखा के गए हैं कि मेरे उम्मतियों, तुम और तुम्हारे रब के दरमियान कोई भी नहीं है, उससे दुआ मांगो, उस पर ईमान लाओ, सीधी सीधी उसकी आयतें हैं, उस पर चलो, वो तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने बनी इसराइल से वादा लिया सबसे पहले कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। वबिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना। एहसान का मतलब ये है, ये नेकी की अगली स्टेज है, झुक के रहना। अगर आपके वालिदैन लेट से बेड से उतरने लगें तो चप्पल लेके सीधी कर दीजिए। अगर कोई बात करनी है, हाथ बांध के खड़े हों, अब्बू जी पानी लाऊं। अगर आपको लग रहा है कि अब्बू ने गिलास पकड़ा है तो फ़ौरन खुद ही जग लेके पानी डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि अब्बू ने कोई कॉपी खोली है तो फ़ौरन पूछिए, अब्बू आपको पेन चाहिए। यही, बल्कि इससे ज़्यादा और इंटेंसिटी वालदा के साथ होनी चाहिए। खैर, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वबिल वालिदैनि एहसाना वज़िल क़ुरबा, वज़िल क़ुरबा का मतलब ये, और रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। आपके चचा, आपकी फुप्पो, आपकी चच्ची, आपकी फुप्पा, आपकी खालू, आपके खाला, आपके कज़न्स, आपके बहन भाई, इन सब से आपने एहसान वाले मामलात करने। अगर उनसे कोई ज़्यादती हो जाए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। उनके लिए दिल के दरवाजे हमेशा खोलिए, उनके साथ एहसान से पेश आएँ। फुप्पो घर आती हैं सर आंखों पे, वही जैसे आप अपने वालदैन के लिए कर रहे हैं ना, जैसे भी मैंने आपको बताया कि वालदैन उतरने लगे चप्पलें सीधी करें, फुप्पो के लिए करें, चचा के लिए करें, खाला के लिए करें, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है आपके पास पैसे हैं, आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो पहले देखें कि मेरे रिश्तेदारों में कोई तो नहीं है। अगर आप किसी से हुस्न सलूक कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हक आपके रिश्तेदारों का है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों और मस्कीनों के साथ भी हुस्न सलूक करें। तो जो आपको, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई गर्मी में मज़दूर गुजर रहा है तो गाड़ी रोक लीजिए, उसको गुजरने दीजिए, उसके साथ एहसान वाला मामला कीजिए। किसी फ़कीर को अगर आपने कोई पैसे देने हैं तो आप झुक के उसके हाथ में पकड़ाइए। आप ये मत समझिए कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं, आप ये समझिए कि मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से हुस्न इखलाक से बात कीजिए, लोगों से हुस्न इखलाक से बात कीजिए। ये अल्लाह ताला के वाज़िया अहकामात हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं वक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। आप ज़रा सीक्वेंस देखिए, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि एहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। नमाज और ज़कात 7वें और 8वें नंबर पे आ रही है सर। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी की इबादत नहीं करनी, किसी को शरीक नहीं ठहराना। नंबर 2, वालिदैन के साथ एहसान करना है। नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ एहसान करना है, यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखना है, लोगों से उसने अखलाक से बात करनी है, नमाज पढ़नी है और ज़कात देनी है। अगर आप इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दें तो आप अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों से उसने अखलाक से नहीं पेश आते, तो वो हुक्म जो 6ठे नंबर पे आ रहा है
اس کو آپ بائی پاس کر رہے ہیں. 7ویں کا تو آپ نے خیال رکھا بھائی, 6ٹھے کا خیال نہیں رکھا, تو وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. سر آپ پڑھ لیجئے سورہ معاون, اللہ نے فرمایا کہ ان نمازیوں کی نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی جو دکھاوا کی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, تب بھی اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, تب بھی اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ساری نیکیاں ضروری ہیں اور ان کا سیکوینس یہی ہے. اگر لیٹ سپوز آپ یتیموں مسکینوں کا خیال بھی رکھتے ہیں, لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لیکن اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے, تب بھی ساری نیکیاں آپ کی برباد. اگر فرض کریں آپ نماز پڑھتے ہیں, یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں, تب بھی آپ کی نیکیاں برباد. یہ میں برباد کا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ آگے جا کے آیت نمبر 85 پڑھیں نا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ میں آپ کو چلیے 84 بھی بتاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ آپ اپنوں کو گھروں سے نہ نکالو, تو تم لوگوں نے ان کو گھروں سے بھی نکالا, یہاں تک کہ جب وہ تم ان سے لڑے بھی, پھر وہ جب وہ پکڑ کے تمہارے پاس آئے تو تم نے فدیہ کا بھی معاملہ کیا, حالانکہ شروع ہی سے اپنوں کو گھر سے نکالنا تم پر حرام تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کتنی سخت آیت ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. اللہ اکبر. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا میں تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں شدید عذاب دوں گا, اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. سر دیکھیں, یہ کتاب ہے, یہ قرآن کریم ہے جو اللہ نے ہمیں دی, ٹھیک ہے. اگر ہم اس قرآن کریم کے کچھ حصے پر تو ایمان لائیں, جیسے اس میں نماز کا حکم ہے, ہم نماز پڑھیں, 5 وقت کی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, لیکن اس قرآن میں اور بھی آیات ہیں جو آپ کی اخلاقیات کو بہتر کر رہی ہیں, آپ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے. آپ نے بس یہ پڑھ لیا جی کہ نماز پڑھنی, ہم نماز پڑھی جا رہے ہیں, لیکن لوگوں سے آپ بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن پاک پہ تدبر نہیں کر رہے, تو قرآن کے کچھ حصے پر تو آپ ایمان لے آئے. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خیرات بے تحاشا کر رہے ہیں, بے تحاشا خیرات کر رہے ہیں, لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں, خود نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ بہت حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں, اپنے والدین سے لڑے ہوئے ہیں, ماں باپ سے لڑ کے خالہ کے گھر میں جا کے رہ رہے ہیں. اچھا, کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو سارے کام کر رہے ہیں, والدین کے ساتھ بھی اچھے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. دوسروں سے جا کے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اللہ سے دعا کریں, آپ حالانکہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کریں, دوسروں کا وسیلہ دے رہے ہیں بیچ میں, حالانکہ وسیلہ سب سے بڑا قرآن کا ہے کہ قرآن کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کیجئے اور اپنے اعمال درست کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیے, اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے. تو سر اللہ فرماتے ہیں تم قرآن کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہو, کچھ کا انکار کرتے ہو, میں تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کروں گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کروں گا. اچھا, اس لیکچر کی بیس پہ میں نے ایک نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا ہے, اور آپ ڈیفینیٹلی تھمبنیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر نے یہ بطخوں کی تصویریں کیوں لگائی ہوئی ہیں. میں ایکچولی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جرمن کی وہ ویڈیو ہے, جرمنی کی, تو اس میں ایک بطخ ہوتی ہے, وہ اپنی ڈکلنگ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے, تو وہ باقاعدہ زیبرا کراسنگ سے پہلے رکتی ہے جب سگنل ریڈ ہوتا ہے, اور جیسے وہ گرین ہوتا ہے تو وہ, بلکہ سوری ڈکلنگ کے ساتھ نہیں جا رہی ہوتی, اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے, تو جیسے وہ سگنل گرین ہوتا ہے تو وہ فٹافٹ روڈ کراس کرتے ہیں. اس ویڈیو سے آپ کو کیا ملا سیکھنے کے لیے؟ میں سر آج آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہم اللہ کے آئین کی پابندی کریں گے, اگر ہم اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق گزاریں گے, تو یہ پوری کائنات کی باقی مخلوقات ہمیں دیکھ کے سیدھی چلنا شروع ہو جائے گی. اگر ہم سگنل پہ رکیں گے تو باقی بلیاں بھی رکیں گی, کتے بھی رکیں گے, بطخیں بھی رکیں گی. اگر ہم انصاف کریں گے تو وہ بھی انصاف کریں گے. اگر ہم انصاف کے ساتھ چلیں گے تو ان موسموں کو بھی پتہ چل جائے گا کس موسم میں بارش کرنی چاہیے اور کس موسم میں گرمی کرنی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم خود کو اللہ کے آئین کی پابند کریں گے تو کائنات کی ساری مخلوق اس آئین کی پابند ہو جائے گی. دیکھیں نا, کبھی ٹڈی دل کا عذاب آ رہا ہے, بارشیں غلط ٹائم پہ ہو رہی ہیں,
موسم عجیب سا چینج ہو رہا ہے، طوفان آ رہے ہیں، غلط ٹائم پہ برف باری ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زلزلے آ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم انڈسپلنڈ ہیں، کیونکہ ہم خود قرآن کے مطابق نہیں چل رہے۔ جب ہم قرآن کریم کے مطابق چلیں گے تو یہ پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہے، یہ سواریاں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ زمین، موسم، چاند، سورج، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کے تابع ہوں گے تو یہ سب ہمارے فیور میں چلنا شروع کر دیں گے، یہ سب ہمارے اکارڈنگ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو میں نعمان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈسکرپشن میں لنک دیں، آپ اس لنک کو ضرور دیکھیے گا، غالباً وہ 25 یا 26 سیکنڈ کی ویڈیو، آپ دیکھیے گا کہ وہ بطخ ریڈ سگنل پہ رک رہے ہیں اور جیسے گرین ہو رہے ہیں تو وہ بھاگو والا سٹائل ہے کہ جی چلو فٹافٹ کہیں ریڈ نہ ہو جائے۔ اس ویڈیو کے تھمبنیل میں نے 4 پوائنٹس لکھے ہیں کہ توبہ کس عمر میں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا۔ دیکھیے آپ ہمیں چاہیے ایز سون ایز پاسبل توبہ کریں، جوانی میں توبہ کریں تاکہ ہم ساری عمر ہدایت پہ کنسسٹنٹلی چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں، قرآن پاک کا مزاج کیا ہے، رسول اللہ کی اصل سنت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ نہ کیجیے پلیز۔ 18 سے 20 سال کی عمر تک، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پوری نیشن سے ایڈریس کر رہا ہوں، 18 سے 20 سال کی عمر تک قرآن کریم پہ ریسرچ کریں۔ میں اپنی تمام ایجوکیشن سیکٹر سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ اسکولوں کو ہی چاہیے، اداروں کو ہی چاہیے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اسکول بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے گا کہ 18 سال کی عمر تک ہم ان کو دنیاوی اور قرآن کی تعلیم، مطلب جو دنیاوی علوم ہیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہم ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ 18 سال تک آپ قرآن پہ ریسرچ کر لیجئے، اور 18 سال سے جب اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں آئے آپ قرآن کے مطابق چلنا شروع کر دیں، نیکوکاروں کی طرح زندگی گزاریں، جیسا قرآن کہہ رہا ہے ویسے زندگی گزاریں، جیسے اللہ آپ کو ترغیب دے رہے ہیں ویسے زندگی گزاریں، جیسے نبی کی سنت ہے ویسے زندگی گزاریں۔ پھر جب آپ 40 سال کے ہوں گے، میچور ایج تک جائیں گے، آپ ان اعمال کے عادی ہو چکے ہوں گے، پھر جب آپ بزرگی میں جائیں گے تب اور یہ انداز ہوگا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی آپ کو، سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ آج مجرموں کو الگ کر دو، تو مجرم کون ہوں گے؟ مجرم وہی ہوں گے جو ساری عمر اللہ کی کتاب سے غافل رہے، مجرم وہی ہیں جنہوں نے موت کو دیکھ کے توبہ کی۔ سر اگر آج آپ موت کو دیکھ کے توبہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سیدھا چلنے کا ٹائم رہ کتنا گیا ہے؟ زندگی تو ساری آپ نے نفسانی خواہشات کے مطابق گزار لی، زندگی تو ساری آپ نے شیطان کے کہنے پہ مطابق گزار لی، زندگی بھر آپ اس کتاب کے کچھ حصے بھی مان لاتے رہے، کچھ کا انکار کرتے رہے۔ تو جب موت کو آپ دیکھ لیں گے تب توبہ لانا آپ کے کسی فائدے میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرعون کو معاف کر دیتے۔ تو توبہ کو پینڈنگ میں نہ ڈالیے پلیز، زندگی کے ہر کام کو پینڈنگ میں ڈال لیں، توبہ کو پینڈنگ میں نہ ڈالیں۔ سب سے امیجیٹ جو کام ہے وہ توبہ ہے۔ جیسے دیکھیں نا ہم شادی کرتے ہیں تو ہم کیوں ہوتا ہے یہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں کیوں کہہ رہے ہیں جی کہ 20 سال کی عمر میں ہماری شادی کر لیں؟ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں شادی کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد شادی کرنے سے پہلے آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 40 سال کے بعد کریں گے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ 40 سال کے بعد توبہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت سارے سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہوگی۔ وہ سرٹیفکیٹس کہاں سے لائیں گے؟ تو سر جوانی میں توبہ کر لیں ہم مل کے، اور جوانی میں ہی رسول اللہ کی سنتوں پہ چلنا شروع ہوں۔ جب ہم 40 سال کی میچورٹی پہ پہنچیں تو ہم نیک اعمال کے عادی ہوں، اور یہ پوری مخلوقات ہمارے پیٹرن کو سمجھ کے ہماری فیور میں چلنا شروع کر دے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔